बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इमरान खान को कौन कत्ल करेगा और पाकिस्तानी मईशत क्यों दिवालिया हो रही है और पाकिस्तान श्रीलंका क्यों बनने जा रहा है और पेट्रोल की कीमत पे सुख का सांस कितने दिन के लिए है और वीआईपी प्रोटोकॉल किसको चाहिए और शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, ये सारे सवालात हैं। और जवाब ढूंढने से सबसे पहले हम इमरान खान साहब से शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब ने 2 और जलसों से खिताब फरमा दिया है, आज फैसलाबाद और कल रात जो सियालकोट से भी उन्होंने खिताब फरमाया था, उसी से चीज़ें लिंक हो रही हैं। चूँकि उनकी बातों में तब्दीली बड़ी नहीं आती, तो बड़ी बात उन्होंने यही बताई है 2 दिन से, जो बता रहे हैं कि उन्हें कत्ल करने की साजिश तैयार हो गई है। बंद कमरों में कत्ल करने की साजिश इमरान खान को तैयार हो गई है और उन्हें पता चल गया। और पता कैसे चला? मुमकिन है उनके जो मौक्कलात हैं उन्होंने बता दिया उन्हें। वैसे तो इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, दुनिया भर में होते हैं, हमारे मुल्क में भी हुए हैं, हमने देखे हुए हैं सियासी लीडरों के लिए मसाइल। लेकिन इमरान खान साहब की जो कत्ल की साजिश तैयार हुई है वो उन्हें पहले पता चल गया और उसका सोर्स कोई नहीं है, बस उन्हें पता चल गया और उसके लिए उन्होंने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उसमें सब नाम भी बता दिए हैं। तो खान साहब लगे हाथों पब्लिक को भी बता दें। एक तो ये बड़ी मिस्ट्री रहती है, एक राज सा रहता है, खुफिया सी बातें रहती हैं कि सारी बातें जो है ना किस्तों में आ रही होती हैं। जैसे अमरीकी साजिश जब शुरू हुई थी तो पहले तो सिर्फ एक पर्चा लहराया गया, फिर बताया गया कि ये बहुत बड़ा स्टेट ऑफिशियल सीक्रेट है जो हम नहीं बता सकते। फिर ये हुआ कि उसको चीफ जस्टिस साहब को दिखा सकते हैं, फिर सदर साहब को दिखाया गया, फिर स्पीकर साहब को दिखाया गया, फिर पता चला किसी को भी नहीं दिखाया गया। और फिर अब वो जलसों में खड़े होकर बता रहे होते हैं कि डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर को वाशिंगटन बुला के धमकी दी। यही बात थी ना जिसको वो स्टेट सीक्रेट बताते थे। तो अब वो स्टेट सीक्रेट कहाँ गया? अब प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स को ये नहीं पता था और आज तक नहीं पता कि स्टेट सीक्रेट क्या है, वो तो है या नहीं है। और तो अब आ गया उनके अपने कत्ल की धमकी। तो चूँकि उनके बाकी चूरन नहीं बिक पा रहे, वो जो शुरू हुए थे गद्दारी से, और उसमें भी फिर वो पहले शुरू हुए कि अमेरिका ने किया है, फिर वो अंदरूनी अनासर आ गए, फिर कभी वो उन्हें फरवरी में पता चला, कभी जुलाई में, कभी जून में, कभी मार्च में गुज़श्ता साल, और वो उन से चीज़ों से भी काम नहीं बना। तो फिर अंदरूनी में मीर जाफ़र और मीर सादक आ गए। फिर मीर जाफ़र और मीर सादक नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, वो तो सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था, उनका सिपा सालार जो था वो मीर जाफ़र था, उसने गद्दारी की थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो शहबाज शरीफ ही की बात कर रहा हूँ। मतलब वो एक अजीब सी खिचड़ी पका के अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए वो सिर्फ हर किस्म का झूठ बोलने को तैयार है। अच्छा, अब उन्होंने इस पर वो वीडियो बयान का कह दिया। तो मुराद अली शाह ने तो बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा हुजूर ये सीक्रेट रखने की बजाय इसको पब्लिक कर दें और ये हुकूमत की तरफ से भी आ जाएगा कि अब चूँकि उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ गई है पहली, जिसको FIR भी कहते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि मेरे ख़िलाफ़ कत्ल का प्लान बन गया है। तो अब हुकूमत को चाहिए उनसे सबूत मांगे और वो सबूत दें कोर्ट में आकर, और पता चल जाएगा, ताकि जो मुजरिमान हैं इस प्लानिंग के, जिन्होंने ये प्लानिंग किया है, इतने बड़े हमारे लीडर को कत्ल करने की जो प्लानिंग की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो बता दें, इमरान खान साहब बताएं कौन लोग हैं, उनके खिलाफ केस चलाएं और फिर इस निज़ाम को मज़ीद एक्सपोज करें कि उन्होंने तो बता दिया था कि ये लोग कत्ल करना चाह रहे हैं और वो किसी ने नहीं रोका। लेकिन वो फिर अभी चंद दिनों में वो फिर पता किस बात पर आएंगे कि मैंने, जिस तरह उन्होंने अपनी साजिश के लिए कह दिया, वो अमेरिका वाली के लिए, कि मैंने जो ताकतवर लोग थे, जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो न्यूट्रल थे, उनको बता दिया था और उन्होंने नहीं रोका। अब भी उन्होंने यही कहना है। वो जिनके उन्होंने नंबर ब्लॉक किए हुए ना, बाद में उन्होंने उनके खाते में डाल देना कि मैंने तो उनको बता दिया था। तो देखे ना, कहीं साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो 35 पंक्चरों वाला वो शोर मचाते रहे, जब अदालत में बारी आई साबित करने की बारी, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, ये तो मुझे ऐसे किसने बताया था, मैंने सुनी सुनाई बात आगे कर दी। तो अब भी जब कोर्ट में बात आएगी तो उन्होंने यही कहना है कि वो तो मुझे शेख रशीद ने बताया था, मसलन क्या लें कि वो उन्होंने किसी के खाते में डाल देना। और वो साथ ही वो कह रहे हैं कि आज़ादी जो है वो अमेरिका से आज़ादी लेनी है। और क्यों लेनी है? क्योंकि इंडिया आज़ाद है, भारत आज़ाद है, इंडिया उसको अमेरिका से। और वो क्या कर रहा है? वो रशिया के साथ तिजारत कर रहा है, वहाँ से सस्ता पेट्रोल ले रहा है, सस्ती गंदम ले रहा है, ईरान के साथ उसके ताल्लुकात हैं, वो सब चीज़ें कर रहा है। वो आज़ाद है और हम आज़ाद नहीं हैं। तो हुजूर आप 3.5 साल हुक्मरान रहे हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो आप वो 3.5 साल में आज़ादी क्यों नहीं ले सके? अच्छा, रूस से अगर सस्ता पेट्रोल और सस्ती गंदम मिल रही थी
تو 3.5 سال میں کیوں نہیں لی؟ اور اگر چلے آپ کو نہیں، آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، جب اپوزیشن نے عدم اعتماد کا شروع کی تحریک، اس کے حوالے سے اپنی کارروائی شروع کی، تب آپ کو یاد آیا تو آپ رشیا پہنچ گئے. تو رشیا پہنچے تو پھر ان سے کوئی ایگریمنٹ کر لیتے. مطلب کچھ نظر تو آئے نا، کہیں پیپرز پہ، کہیں ڈاکومنٹیشن میں، کہیں ریکارڈ پر، اس کی میڈیا کوریج میں ہی کہیں دکھا دیں کہ آپ نے رشیا سے کوئی ایسی ڈیل کی ہو جس میں آپ سستا پیٹرول لے رہے ہوں یا سستی گندم لے رہے ہوں، کوئی چیز تو ایسی ہو. پھر ہمیں کہتے ہیں جی وہ ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ امریکہ نہیں کرنے دے رہا اس کو. بالکل آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں. تو آپ 3.5 سال حکمران رہے، آپ کر لیتے. روس کے ساتھ کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے. ایک منصوبہ تھا جو امریکہ کے علاوہ تھا، وہ تھا سی پیک، جو اتنی مدت میں ہمارے پاس ایک بڑی چیز جو آئی ہے، اس کو آپ نے اس کا پٹھا بٹھا دیا، آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اس کو چلنے نہیں دیا. تو اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ غلام ہے امریکہ کے. اچھا وہی امریکہ جہاں سے پریزیڈنٹ نے اپنے ساتھ اگر سیٹ پر بٹھا لیا تھا تو آپ نے آ کے کہا میں تو ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. آپ کے خوشی کے جو وہ تھے نا انداز، سنبھالے نہیں جا رہے تھے. آپ کے لیے وہ لوگ ہار پکڑ کے کھڑے تھے آپ کے استقبال کے لیے، کیونکہ آپ ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے. اور ورلڈ کپ کیا جیتا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا ایک فوٹو سیشن ہو گیا تھا. کوئی کانکریٹ بات نہیں تھی اس میں کسی چیز کی. آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلام ہمیں بنا کر چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر، اس کو ہندوستان کے بھی غلام بن جائیں اور کشمیر کو بھول جائیں. تو حضرت جی 3.5 سال میں آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ وہ آپ نے جو آدھا گھنٹہ کھڑا ہونے کا ایک منصوبہ بنایا تھا وہ بھی 1 ہفتے کے بعد ختم ہو گیا. مطلب آپ ایون اس پہ نہیں کھڑے. اس کے ہاں ترانے شاید 1-2 بنے ہیں، تو وہ اگر امریکہ منع کرے گا تو ہو سکتا ہے اگلی حکومت اس طرح کے کوئی ترانے نہ بنائے جو آپ نے کر لیا تھا. اور فلسطین پر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے روک دیا ہوا ہے. آج جو جلسے میں آپ فرما رہے ہیں فیصل آباد میں کہ فلسطین پہ ہم خاموش ہو جائیں، تو آپ نے فلسطین پہ کیا کر لیا؟ مطلب آپ یا کیا کر سکتے تھے؟ چلے یہی بتا دیں اگلی حکومت کے لیے کہ میں تو یہ کر سکتا تھا یا یہ میں نے کیا، آپ بھی کر لیں. اس میں سے کون سی چیز ہے؟ معیشت کا آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ڈوب رہی ہے، روپیہ وہ نیچے جا رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے. تو ایسی معیشت کیوں ہماری اس پہ ڈوب رہی ہے؟ ہماری معیشت دیوالیہ کیوں ہونے جا رہی ہے؟ ہمارا ملک کیوں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ کوئی وجہ بھی تو بتائیں نا. آپ نمبرز بتائیں کہ آپ کی حکومت یہ نمبرز جو ہے ریزروز کے چھوڑ کر گئی تھی، اور 1 مہینے میں، ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے نا ایگزیکٹلی، آج 1 مہینہ اور 4 دن ہو گئے ہیں. تو 1 مہینہ اور 4 دن میں آپ یہ بتائیں کہ وہ ریزروز کتنے کم ہو گئے اور کہاں جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ حکمران رہے ہیں اس ملک کے، آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، سب سیاہ و سفید کے مالک تھے، تمام اداروں کے ساتھ آپ سیم پیج پہ تھے، تمام طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی، تمام طاقتور ادارے اور افراد آپ کے ساتھ تھے. تو آپ سے اچھا کس کو پتا ہوگا کہ ملکی خزانے سے پیسے کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ جو آپ ملکی خزانہ بھر کر چلے گئے تھے، وہ جو آپ سونوں کے ذخائر کے ڈھیر لگا گئے تھے، وہ کون لے کے جا سکتا ہے؟ کون چوری کر گیا جس کی وجہ سے 1 مہینہ اور 4 دن میں ملک جو ہے دیوالیہ ہونے کی اس پہ سطح پر پہنچ گیا ہے؟ بھئی کوئی بات، جینون بات بھی تو کریں. ہاں جو نعرے لگا کر اور باتیں بنا کر لوگوں کو مرنے مارنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھی لگے ہوئے ہیں. وہ ایون شہریار آفریدی صاحب کے حوالے سے بیان آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے لیے جان قربان کر دیں گے. مطلب وہ کون لوگ ہیں یار؟ کہ کوئی آئیڈیل، مطلب کس حوالے سے سوچتے ہیں؟ کوئی کیریکٹر ہے پرسنالٹی میں؟ کوئی ایمانداری کا سین ہے؟ کوئی اچیومنٹ ایسی ہے ایز گورنمنٹ آفیشلز، ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، کہ جس کی بیس پر آپ ان کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ اور یار جانے دینا تو ایک یہ پھر، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ذہنی خلل ہوتا ہے. وہ تو پھر لوگ پب جی کھیل کر بھی یا اپنی جان دے دیتے تھے یا کسی کی لے لیتے تھے. تو خان صاحب آپ تو پب جی بن گئے ہیں ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے آپ پب جی بن گئے ہیں. تو اگر آپ اس پہ خوش ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ دوسروں کی جانیں لے لیں اور اپنی جانیں دے دیں، جو آپ کے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ خود کو آگ لگا لیں گے اور باہر بھی آگ لگا دیں گے، کیا مذاق ہے یار یہ؟ مطلب اس طرح سے آپ نے سیاست کرنی ہے؟ یہ آپ کا انداز سیاست ہے؟ یہ آپ کا انداز جمہوریت ہے؟ یہ آپ کا جو گول آپ سناتے تھے کہ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ اس طرح سے بننی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں، قتل کریں؟ اور شیخ رشید صاحب آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، وہ پھر وہی فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ملک سری لنکا بن جائے گا. یعنی پی ٹی آئی کی سوچ دیکھیں کہ صرف اس ملک کے پرامن رہنے کا، زندہ رہنے کا، لوگوں کا اور اچھے طریقے سے چلنے کا صرف ایک حل ہے کہ عمران خان کو حکومت دے دیں.
اور اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم پھر اس ملک کو سری لنکا بنا دیں گے. سری لنکا میں آپ نے دیکھ لیا نا, خانہ جنگی ہو رہی ہے, ڈیفالٹ کر گیا وہ ملک. اس میں کھانے کی پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں, میڈیسنز ان کے پاس نہیں ہے, پیٹرول ان کے پاس نہیں ہے, وہ خریدنے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں. پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا وہ حال ہو جائے, کیونکہ اگر عمران خان کو ہاتھ لگایا تو یہ حال ہو جائے گا. یار اس ملک میں سیاستدانوں پہ بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں, انہوں نے کیسز فیس کیے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی عدالتوں کے باہر, آصف زرداری صاحب جیل چلے گئے. اچھا وہ سچے تھے جھوٹے تھے جو مرضی تھے, آپ اس سے پیچھے چلے جائیں. لیاقت علی خان صاحب مرڈر ہو گئے جلسے میں, بے نظیر بھٹو کو سڑک پہ قتل کر دیا گیا, وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. جوڈیشل مرڈر جو آپ خود عمران خان صاحب فرماتے ہیں جوڈیشل مرڈر, تو اس پہ کیا کیا جائے؟ پھر ملک کو آگ لگا دیں. اب خان صاحب پہ باری آئی ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے گرفتار ہونے پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم ملک تباہ ہو جانا چاہیے. وہ خان صاحب نے تو ایٹم بم گرا دیا ہوا نا, وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو لانے کی بجائے یعنی میری حکومت چینج کرنے سے بہتر تھا اس ملک پہ ایٹم بم گرا دیں, مگر میری حکومت نہ چینج ہو بس. یار خان صاحب کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کس دنیا سے آئے ہیں, کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں, کیا آپ نے پڑھا تھا؟ میرا خیال ہے وہاں بھی آپ چونکہ اسپورٹس بیس پر گئے تھے نا, تو پڑھنے وڑھنے والا کام تو کیا نہیں ہوگا. وہ انڈین اس میں بھی پروگرام میں بھی یہ کلیئر ہو گیا تھا جب آپ نے کہا میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے, تو اس نے بتایا تھا کہ جی ہاں میں نے دیکھا ہے آپ کا رزلٹ کارڈ, سب سے کم نمبر آپ کے پولیٹیکل سائنس میں ہی تھے. تو پھر آپ شرمندہ سے, خیر ان کے سامنے ہو جاتے ہیں, ہمارے سامنے تو آپ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. پاکستانیوں کے سامنے تو آپ لوگوں کی ڈھٹائی پنے کی مطلب حد ہے ویسے, اخیر ہی ہے ویسے. اور ہمیں جو ہمیشہ سناتے رہے کہ دو نہیں ایک پاکستان, اور ہم آنے سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے جو کہتے تھے پروٹوکول ختم ہو جائے گا, وہ ہمیں بتاتے تھے. ہالینڈ کا وزیر اعظم ایک بائیسیکل پہ جاتا تھا, وہ آپ تصویر دیکھیں گے, وہ اس کے چکر میں پوری قوم کو سائیکل پہ پہنچا دیا, اپنے بائیسیکل پہ, بیچاروں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بکوا دی. تو اور خود ہیلی کاپٹر میں پھرتے رہے. 1 ارب روپے کا بل ہے خان صاحب ہیلی کاپٹر کا, اور ایسا چسکا لگا ہے ابھی بھی ہیلی کاپٹر نہیں چھوڑتے, وہ چاہے کے پی گورنمنٹ کا ہو. مطلب اپنے ذاتی پارٹی کے جلسوں کے لیے کے پی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں. اور پروٹوکول کا تو ایسا نشہ لگ گیا ہے, نشہ تو خیر جو لگ جاتا ہے وہ چھوٹتا نہیں, اور آپ سے اچھا کس کو پتہ ہے کہ اب پروٹوکول کا ایسا نشہ لگ گیا. اب خان صاحب مانگ رہے ہیں کہ مجھے وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے ایئرپورٹس پہ. خان صاحب کیوں؟ آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ وہ باہر جو ممالک ہیں, دیگر ممالک, ان کے وزیر اعظم اور صدور جو ہے وہ عام آدمیوں کی طرح سفر کرتے ہیں, عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو آپ کے لیے اب وی آئی پی پروٹوکول کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بادشاہ ہیں, آپ وہ جو نا ایم بی ایس بننا چاہتے ہیں. آپ کے خواب دیکھیں, آپ کے مطلب دنیا آپ نے ساری گزار دی, زندگی یاشی کی ہے گوروں کے ساتھ مل کے, اور اب آپ کا آئیڈیل جو ہے وہ اب ایم بی ایس بن گئے ہیں. کیا آپ ایم بی ایس بننا چاہتے ہیں؟ یار کیا کنفیوزڈ انسان ہے آپ, اور کیا آپ نے پوری قوم کو اس چکر میں ڈال دیا ہوا ہے. اور وہ بیچارے سادہ لوگ ہی میں تو کہوں گا کہ جو آپ کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں آپ کے پیچھے, لیکن کیا کیا جائے, چل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب واپس آ گیا, انہوں نے اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا ہے, اس میں ظاہر ہے وہ ڈسکس کریں گے وہ سارے فیصلے, وہ سارے مشورے جو وہ لنڈن میں کر کے آئے ہیں اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب ان کو حتمی شکل دینے کے لیے ظاہر ہے انہیں ضرورت پڑے گی کہ تمام اتحادیوں کو ساتھ ملائیں, اتحادیوں کے ساتھ مل کے وہ بیٹھ کر بات چیت کریں گے, اور ان کی اگر توثیق ہو جاتی ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوگی. ظاہر ہے حکومت چلانی ہے, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, کوئی عوام کے لیے بھی تو کوئی کام کرنا ہے نا, صرف دورے ہی تو نہیں نا. 5 دن 4 دن آپ لگائے ہیں لنڈن میں, ٹھیک ہے, اب کام کریں. عوام میں تو آپ نے میسیج دے دیا تھا کہ کام شروع کریں, اور خود آپ وہاں چلے گئے تھے. مشاورت بہت ضروری ہوتی ہے, پارٹی لیڈر کے ساتھ بھی ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. مشاورت کا سب سے بڑا پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے. آپ کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, وہاں ان سے ڈسکس کریں. اس عوام کے لیے جو مشورے ہونے ہیں, جو فیصلے ہونے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کر کریں, تاکہ اس پارلیمنٹ کی عزت بحال ہو, اس کا وقار بحال ہو, لوگوں کو ٹرسٹ ہو کہ یہ جو ہم ووٹ دے کر بھیجتے ہیں, جو ہمارے نمائندے ہیں, یہ فیصلے وہ کر رہے ہیں. وہاں پر بیٹھ کے فیصلے کریں. اور جو ہمیں مریم اورنگزیب اور آپ کے باقی سب لیڈر ڈرا رہے تھے 2 دن سے 3 دن سے کہ پیٹرول مہنگا کرنا ہے اور پرانی حکومت جو ہے غیر قانونی طور پر وہ سستا کر گئی ہے, کیا مذاق تھا یار. مجھے ایک عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیسے انہوں نے سستا کیا تھا. ہمیں تو ریلیف چاہیے, پبلک کو تو ریلیف چاہیے, وہ حکومت نے دینا ہے, اور وہ کیسے دینا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آج مفتاح اسماعیل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت فوری طور پہ نہیں بڑھا رہے, تو 15 دن کے لیے تو سکھ کا سانس مل گیا پیٹرول کے حوالے سے صرف. لیکن ڈالر قابو میں نہیں آ رہا, اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے,
حکومت کو فوری طور پر اپنے جو لاہے عمل ہے، جو اسٹریٹجی ہے وہ اناؤنس کریں، اسٹیبلٹی نظر آئے، استحکام نظر آئے. بزنس مین کو، کاروباری افراد کو، کاروباری اداروں کو استحکام چاہیے ہوتا ہے، انہیں پتہ چلے کہ حکومت چلنی ہے. اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز، میں بالکل وہی جو اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ کون لوگ انوالو ہیں، ابھی بھی انوالو ہیں، تو وہ سب کو چاہیے کہ استحکام نظر آنا چاہیے اس ملک میں. اور ورنہ تو پھر شیخ رشید صاحب کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا اعلان کر دیں، لیکن کرے گا کون؟ وہ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کر دے. کیا مزیدار بات ہے یار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جمہوریت ہے ان کی، یہ پارلیمنٹ کی توقیر ہے، یہ سیاسی نظام کے وہ لانا چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کا قیام. بڑا واضح درج ہے آئین میں، قانون میں، سب کو پتہ ہے کہ حکومتی سربراہ یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر فیصلہ کریں گے مشاورت کے ساتھ کہ کس نے نگران وزیر اعظم بننا ہے، اور اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل، جس میں کون ہے؟ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، سیکیورٹی کے حوالے سے جو لوگ ہیں ہمارے ملک کے ذمہ داران، وہ بیٹھیں اور وہ اناؤنس کر دیں نگران حکومت. کمال ہے ویسے آپ لوگوں کی، وہ لوگ جن کو آپ امریکی سازش میں غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کو آپ کرپٹ لوگوں کے حامی اور ان کے حمایتی ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان سے آپ اب نگران وزیر اعظم بنوانا چاہ رہے ہیں تاکہ کل کو پھر آپ گالیاں نکالیں اور ان کے سر پہ ڈال دیں. جیسے آپ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں خان صاحب، وہ سوری شیخ رشید صاحب، کہ ہمارا سارا ملبہ نئی حکومت پہ پڑ گیا ہے. اور یار پڑ گیا ملبہ، ٹھیک ہے نا، اب یہ اس حکومت کا کام ہے کہ اس ملبے کو سمیٹے، فارغ کرے اور اپنا حکومت چلائے، اپنا کام کر کے دکھائے، تاکہ لوگوں کو پاس موقع ہو اگلے الیکشن میں یہ فیصلہ کرنے کا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. شکریہ.